बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जो मुकालमा हुआ ईमान मजारी साहिबा का और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास साहब का, उसको अगर आप सुने तो आपको अंदाजा होता है कि अदालत कहां पहुंच चुकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हम देखते थे, एजेंसियों के जिम्मेदारान को बुलाना, सेक्टर कमांडर को तलब करना, सेक्रेटरी दिफा को तलब करना, उसके बाद डेप्यूटी कमिश्नर को तलब करना, और अदालत अपनी रिट कायम करती थी। अदालत सवाल करती थी रियासत से कि बंदे गायब हैं तो कैसे गायब हैं, बंदे गायब हैं तो आपने क्या किया है, अगर आपने बंदे को इस वक्त रखा हुआ है एमपीओ के तहत तो कैसे रखा हुआ है, आप ये कैसे कर सकते हैं। अदालत सवाल करती थी, अदालत जिम्मेदार करार देती थी, और अदालत उसके बाद बंदे बाजियाब करवा रही थी। मुसलसल हमें ये नजर आ रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अहमद नूरानी के भाइयों के केस में केस गया है जस्टिस इनाम अमीन मिनहास साहब के पास। अब इस अदालत के बारे में एक बात याद रखिएगा कि यहां पर हम ये देख रहे थे कि जज साहिबान थे 8 अदद, वो सवाल कर रहे थे रियासत से, और उन सवालों का जवाब रियासत देने पर मजबूर थी। अदालत सवाल कर रही थी। फिर उन जज साहिबान के साथ जो हुआ तो उन्होंने खत लिखा, और खत लिखकर बताया कि हमें हमारे खुफिया इदारे वो तंग कर रहे हैं, हिरासत किया जा रहा है, हमारे साथ क्या सलूक किया जा रहा है, जज साहिबान ने बताया। उसके बाद जज साहिबान को ना इंसाफ मिला अपने चीफ जस्टिस से, आमिर फारूक साहब थे उस वक्त, ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पहले बंदयाल साहब थे, फिर काजी फाइज ईसा साहब थे, उसके बाद याहिया आफरीदी साहब हैं। कहीं से इंसाफ नहीं मिला। ये सूरत हाल हमारे सामने रही। और अब आप देखिए कि ऐसे केसेस जिनमें रियासत से सवाल करना है, ऐसे केसेस जिनमें बंदा बाजियाब करवाना है, ऐसे केसेस जिनमें किसी शख्स को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने का मामला है, अब वो जा रहे हैं नए जजेस के पास या ट्रांसफर होने वाले जजेस के पास, और अब उस तरह से सवाल नहीं किया जा रहा। यानी अहमद नूरानी के भाइयों के केस में ईमान मजारी साहिबा जज साहब से, इनाम अमीन मिनाज साहब से कहती है 9 दिन हो गए, बंदे गायब हैं, और हमारा इल्जाम एजेंसीज पर है, अदालत सेक्रेटरी दिफा को तलब करे। तो जज साहब कहने लगे करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो सबको तलब करेंगी। तो कहने की जरूरत है, 9 दिन से बंदे गायब हैं। तो उन्होंने कहा अभी इनसे रिपोर्ट तलब कर रहे हैं, रिपोर्ट आ जाने दे फिर देखते, ये कहा गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें। उन्होंने कहा सेक्रेटरी दिफा का, जज साहब ने, सेक्रेटरी दिफा का जवाब बहुत अहम है, वो जवाब आ जाने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। और उन्होंने समात मुलतवी कर दी ईद के बाद तक। अहमद नूरानी साहब की वालिदा सवाल कर रही थी कि अगर मेरे बेटों को कुछ हो गया, तो जज साहब कहने लगे कि अल्लाह मालिक है। तो जज साहब, अल्लाह मालिक है ये तो ईमान है, लेकिन बात यह है कि आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप सवाल करें, आपकी जिम्मेदारी है कि आप रिस्पॉन्सिबल लोगों को जिम्मेदार करार दें, उनको ड्यूटी असाइन करें, उनको उनकी ड्यूटी याद दिलाएं, और बंदों से जो वादा रियासत ने किया हुआ है शहरियों से, वो वादा पूरा हो, इसको यकीनी बनाना महकमा इंसाफ की, अदालत की आपकी जिम्मेदारी है। तो आपकी जिम्मेदारी का पूरी करेंगे, सब छोड़ के बैठ जाए, अल्लाह मालिक है। आपको तनख्वाह नहीं देते, आपका घर नहीं चलेगा जज साहब, तो फिर जब आप पूछें तो आपको कह दिया जाए अल्लाह मालिक है। आपको सिक्योरिटी नहीं देते, आपको सिक्योरिटी नहीं देते, हालात खराब हैं, आप पूछें कि ऐसे कैसे जाऊंगा दफ्तर, तो आपको कहा जाए अल्लाह मालिक है। आपकी गाड़ी वापस ले लेते हैं, आपको दे देते एक बहुत खराब पुरानी गाड़ी, और आप पूछें कि इस गाड़ी पे दफ्तर जाना, इस गाड़ी की सिक्योरिटी, इस गाड़ी के मसाइल कैसे होगा, और आपको जवाब दिया जाए अल्लाह मालिक है। उनके घर से उनके 2 जवान बच्चे गायब हो गए हैं, और आप कह रहे हैं अल्लाह मालिक है। तो फिर आपकी जिम्मेदारियां कहां जज साहब? ये हमें अहमद नूरानी के भाइयों के केस में नजर आ रहा है। आप देखिए फरहान मलिक के केस में, यानी पहला रिमांड मुकम्मल हुआ था, उसके बाद जुडिशल करने का है हुक्म हुआ, जुडिशल किए बगैर एक और केस डाल दिया गया। उस केस में जहां जुडिशल करने का हुक्म हुआ था, वहां बेल एप्लीकेशन थी, समाअत हुई, कल उसका फैसला सुनाया जाएगा। इस बात पर अदालत ने बरहमी जाहिर की कि दूसरा केस कैसे बना दिया गया, अदालत की इजाजत के बगैर ये सब कुछ कैसे हुआ। और अब फरहान मलिक जो है वो 5 रोजा रिमांड पर हैं। किसी शख्स की ईद खराब करने का बाकायदा तौर पर प्लान बना लिया गया है, तो ये प्लान आपको नजर आ रहा है। वहीद मुराद का केस देख लीजिए आप, जिस तरह की चीजें हुई, यानी एफआईआर नहीं हो रही,
اور ہماری عدالت اس بات پر اظہار برہمی کر رہی ہے، اعتراض یہ ہے کہ آپ ماتحت عدالت کے پاس کیوں نہیں جا رہے؟ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے ہاں ہوئی ہیں، بہت عجیب و غریب ہیں یہ چیزیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے احمد نورانی کے مغوی بھائیوں کی بازیابی کے کیس میں آئی جی اسلام آباد صاحب سے یہ پوچھا کہ کیا آپ نے چیک کیا کہ کہیں یہ دونوں بھائی ملک سے باہر تو نہیں چلے گئے؟ یہ پوچھا جج صاحب نے، یعنی تمام وسائل بروئے کار لاؤ اور پتہ کر کے بتاؤ۔ مگر جج صاحب ایک بنیادی بات نہیں کر سکے کہ آپ نے اب تک ایف آئی آر کیوں نہیں درج کی، یا آپ کی ذمہ داری تھی کہ ایف آئی آر کا اندراج ہو، کیوں نہیں ہوا؟ جج صاحب یہ سوال نہیں کر سکے۔ تو ہم ایک ایسی عدالت کے پاس پہنچا دیے گئے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں، اور ہم کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ بالادست ہے، ہم کہہ رہے ہیں سویلین سپریمیسی۔ حقیقت کیا ہے میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ اس حقیقت کو بیان کرنے کے معاملے میں آپ اس وقت مجبور ہیں کہ ایک حد سے آگے نہ بڑھیں، وگرنہ جو ہم باقیوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے ساتھ ہو رہا ہوگا۔ تو ہمارا سچ اب لمیٹڈ سچ ہے، میرا سچ اب لمیٹڈ سچ ہے، ہر صحافی کا سچ اب لمیٹڈ سچ ہے۔ اس لمیٹڈ سچ میں ایک حد تک ہم بات کریں گے، اس حد سے بڑھ کر ہم بات نہیں کریں گے۔ ہم صحافیوں کا ڈسکشن ہوتا ہے آپس میں، تو ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے کہ یار ٹھیک ہے، ان حالات میں بات کرنے پر آپ کو مقدمے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن مقدمہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، مگر لاپتہ ہو جانا کیسے برداشت کریں گے؟ مقدمہ ہو جائے، لاک اپ کر دیا جائے، آپ عدالت میں قانونی لڑائی لڑیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ غائب کر دیے جائیں اور اس کے بعد دھنائی برداشت کریں، یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ دھنائی برداشت کریں اور غائب رہیں اور کچھ دنوں کے بعد لائے جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ دھنائی برداشت کریں، آپ غائب رہیں اور آپ نہ آئیں مہینوں کے لیے، تو یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو صحافی ہیں ان کے خاندان ہیں، یہ کسی فیکٹری میں نہیں بنے ہوئے۔ یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کے خاندان ہیں، یہ کسی فیکٹری میں کسی مشین پر بن کر نہیں آئے۔ ان کی ماں ہے، ان کی بہن ہے، ان کا خاندان ہے، ان کی بیگمات ہیں، ان کے بچے ہیں۔ تو ان کا کیا بنے گا جب یہ غائب ہو جائیں گے؟ کسی گھر میں بیماری ہے، کسی گھر میں معاشی مسائل ہیں، کسی گھر میں ایسے مسائل ہیں کہ جن کے لیے ان کی موجودگی چاہیے، ان کا کیا کریں؟ تو اب ہم سب کا سچ ایک لمیٹڈ سچ ہے، اور اس لمیٹڈ سچ کے ساتھ ہم تھوڑی بہت بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے آگے بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس سے آگے ہمیں سوال کر لینا چاہیے، اگر ہم وحید مراد ہیں کہ حضور والا اختر مینگل کا ٹویٹ ری ٹویٹ کرنے سے کیا ہوگا بتا دیجئے۔ نواز شریف تو ٹویٹ کرتا ہی نہیں ہے، تو نواز شریف کا تو ٹویٹ ری ٹویٹ کر نہیں سکتے۔ عمران خان کے اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ ہوگا اس کو ری ٹویٹ کرنے سے کیا ہوگا بتا دیجئے۔ شہباز شریف جس نے پابندی لگائی ہوئی ہے ٹویٹر پہ، وہ خود ٹویٹ کرتا ہے، لیکن اگر وہ ٹویٹ کرتا ہے تو وہ یا تو کسی غیر ملکی سربراہ کو مبارکباد دیتا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ میرا دورہ تھا، دورہ اچھا رہا، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس ملک کے عوام کے مسائل، اس ملک میں لوگوں کے مسائل، گرفتاریوں کے مسائل، لاپتہ ہونے کے مسائل، انسانی حقوق کے مسائل، اس وزیر اعظم کے مسائل نہیں ہیں، اس کو کون ری ٹویٹ کرے گا؟ تو ہمیں ایک لسٹ دے دی جائے کہ کن لوگوں کو آپ ری ٹویٹ کر سکتے ہیں، کس کو لائک کر سکتے ہیں، کس کو رپلائی کر سکتے ہیں، اور کیا نہیں کر سکتے بتا دیا جائے۔ اب یہ صورتحال ہے۔ ان حالات میں مجھے آپ کو بتانا ایک کہانی جو کچھ صحافیوں تک پہنچی ہے، ایک خاتون کی، ایک خاتون ایکٹیوسٹ، ایک خاتون سیاسی رہنما، جن کا سیاسی سفر بہت طویل نہیں ہے لیکن بہت پرعزم ہے۔ انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، کوشش یہ ہوگی کہ ان خاتون کو سامنے بٹھا کر جو احوال انہوں نے بتایا وہ ان کی زبان سے بھی سنوایا جائے، لیکن ابھی کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ان کی بات کی جائے۔ یہ خاتون 9 مئی کے بعد 6 بار گرفتار ہوئی ہیں، اور ان کو 4 بار پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ 2 بار ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کو کون لے کر گیا، پھر اس کے بعد ان کے لیے قانونی جنگ لڑی گئی اور یہ واپس آئیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب لے جایا جاتا ہے تو بہت برے حال میں رکھا جاتا ہے، تفتیش کرنے کے لیے اتنے سے کمرے میں 5 مردوں کی موجودگی میں بند دروازے کے پیچھے بٹھا دیا جاتا ہے، شدید ہراسانی کی سچویشن ہوتی ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں باقاعدہ طور پر آپ کو لگے کہ یہ غیر موزوں ہے کہ خاتون کو 5 بندوں کے ساتھ یہاں بٹھا دیا گیا ہے، اور وہ لوگ سوالات بھی بے تکے کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہو کہ لاؤ اپنا فون جو ہم نے تم سے لیا ہے
اس کو کھول کر دو. اب یہ نہیں کیا جا سکتا وہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ فارنزک کروا لیجئے, یہ نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ بھی کیا جائے. تو ان حالات سے وہ گزری ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں جہاں رکھا گیا وہاں دماغ پھٹ رہا ہو, اتنی پیشاب کی بدبو تھی, اتنی پیشاب کی بدبو تھی. وہاں رکھا گیا, برے حال میں رکھا گیا, کبھی کھانا دیا گیا کبھی نہیں دیا گیا, اور انہیں جب کھانا دیا گیا تو وہ کھانا اس قابل بھی نہیں تھا کہ اسے کھایا جا سکے. وہ خاتون جو ہے وہ اپنا یہ پورا احوال بتا رہی تھیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ وہ انٹرویو دیں, بیٹھ کر ان تمام چیزوں پر بات کریں, یہ یا پھر نہ کریں. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے سیاسی نظریات سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ نہیں ہوں, ہم ان حالات میں اس وقت اس سچویشن میں جی رہے ہیں. میں آپ سے وحید مراد کی بات کر رہا تھا. ہمارے یہاں کچھ لوگ اور بے نقاب ہوئے. وحید مراد کے کیس میں کیا ہوا؟ وحید مراد کے کیس میں ہم نے کچھ صحافیوں کو دیکھا جو آواز اٹھا رہے تھے, بات کر رہے تھے, اور کچھ صحافیوں کو دیکھا جو چپ ہے. وہ چپ ہے کہ وحید مراد نے اختر مینگل کا ایک ٹویٹ کر دیا ہے. احمد نورانی کی سٹوری وحید مراد نے شیئر کر دی ہے, نہیں کی جا سکتی, یہ شاید کہیں بھی اعلان نہیں ہوا ہے. تو وحید مراد کے کیس میں ایک دیکھ رہا تھا, ایک صحافی ہیں ابصار عالم, یہ ایک سینئر صحافی ہیں. ان کا بیٹا جڑواں شہروں میں اسٹیڈیم کے باہر اٹھا لیا گیا تھا کہ وہ موبائل دیکھ رہا تھا, وہاں جنرل باجوہ آنے والے تھے. اب ان کا بیٹا, جو جنرل باجوہ کا بیٹا اور میرا بیٹا, سٹوری ان کی وہ وحید مراد کی ویب سائٹ Pakistan24.tv پر پبلشڈ ہوئی, اور ان صحافی ابصار عالم کے ٹویٹر پہ پنڈ سب سے اوپر موجود ہے, وہاں پر موجود ہے. لیکن ابصار عالم بھی وحید مراد کے لیے اپنے منہ سے کچھ نہیں پھوٹ سکے, کچھ نہیں بول سکے. ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد ہے ایسے صحافیوں کی جن کے بارے میں فرحان ملک کہتا تھا کہ یار ان لوگوں کی تنخواہیں ملینز میں ہیں, 4 ملین 5 ملین. ان کا ڈسکنیکٹ ہے, ان کا جو ٹیئر 2 ہے اس کی بھی تنخواہ 2 ملین ہے. تو ان کا ڈسکنیکٹ ہے عوامی مسائل سے, باقی صحافیوں کے مسائل سے, ریاست کے پیدا کردہ مسائل سے. ان کے ایشوز ہی الگ ہیں. چل یار تھائی لینڈ چلتے ہیں, چل یار گھومنے چلتے ہیں, میں نے اس کلب کی ممبرشپ لی ہے, تو نے اس کلب کی ممبرشپ لی ہے, اور میری 4x4 میری لینڈ کروزر, ان کے مسائل یہ ہیں, تو میرے گارڈز اتنے, تیرے گارڈز کتنے. اب انہیں ایک عام آدمی کا مسئلہ پتہ ہی نہیں. تو ایسے صحافی ہیں ہمارے ہاں, اور ایسے صحافیوں کے مزے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ابصار عالم صاحب کی معاشی حالت کیا ہے, لیکن ابصار عالم صاحب کی اس وقت جو بطور صحافی حالت ہے, بطور سیاسی مبصر حالت ہے, وہ قابل رحم حالت ہے. ابصار عالم صاحب کو اس بارے میں خود سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کہاں پہنچا دیا ہے. فرحان ملک کو آج پیش کیا گیا تھا کراچی میں. ان کے کیس میں ہوگا یہ کہ کل ہمارے سامنے محفوظ فیصلہ آ جائے گا, جو ان کی درخواست ضمانت کا تھا پہلے مقدمے کا. دوسرے مقدمے میں ابھی دن ایف آئی اے والے اپنے پاس رکھیں گے. ممکنہ طور پر عید آ جائے گی سر پر, عید کے موقع پر یہ ممکن نہیں ہوگا کہ پیش کیا جا سکے, عید کے بعد پیش کیا جائے گا. تو یہ حالات ہیں, ان حالات میں بندہ کیا کرے. آخری چیز مجھے آپ کو بتانی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب, انہوں نے اعلان کیا ہے اپنے کارکنان کے لیے عید الفطر کے حوالے سے, کارکنان اور ذمہ داران جمعیت علماء اسلام کے نام پیغام دیا ہے کہ صورتحال نازک ہے امن و امان کے حوالے سے, اور اس کے پیش نظر مولانا صاحب عید جو ہے وہ نہیں مل پائیں گے اس طرح سے جس طرح سے کارکنوں سے ملتے ہیں. سلامتی پیش نظر ہے, کیونکہ مولانا صاحب کی جماعت کے کئی لوگوں کو کراچی میں ایک نائب صدر ان کو شہید کیا گیا. اس کے بعد مولانا عبدالباقی نورزئی کوئٹہ میں, ان کو شہید کیا گیا. دیگر لوگوں کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے. یہ صورتحال ہے, تو مولانا نے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے. میں آج دیکھ رہا تھا بلوچستان کی کچھ 5 خبریں تھیں, 5 میں بدامنی کے واقعات ہیں. سرفراز بگٹی سے, محسن نقوی سے, جو اب منظر عام پر آ گئے, امریکی سفیر سے مل رہے تھے, ان سے بندہ پوچھے کہ آپ لوگ تو ایک ایسے چکی مار اور ہر انچ پر ہماری عملداری ہے, یہ دعویٰ کر رہے تھے. لیکن صورتحال اب بھی نہیں بدلی ہے. پنجاب کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. دہشت گرد ہیں جو اس سرزمین پر دہشت پھیلا رہے ہیں. آپ کے دعوے, آپ کی عملداری کہاں ہے؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.